अस्सलामुअलैकुम। अशफाक अहमद साहब की किताब ज़ाविया की जिल्द दोम से जो आज हम चैप्टर सुनेंगे उसका नाम है भाई वाली का रिश्ता। आज से कई हफ्ते कबल मैंने अपने बाबा जी नूर वाले का एक वाक़या बयान किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि तूने रिक्शे वाले को कौन से पल्ले से पैसे दिए थे, वो दित्ते में से ही तो दिए थे। अगर 4.25 रुपये बनते थे तो पूरे 5 रुपये ही दे दिए होते। डेरे पर जाने से हमारे दोस्त इब्ने इंशा बड़े नाराज़ होते थे। उन्होंने मुझे नाराज़ होकर कहा कि तू वहाँ क्या करने जाता है, ये डेरे फजूल जगह हैं, लोग वहाँ बैठ के रोटियाँ खाते हैं और बातें करते हैं और फिर उठकर चले आते हैं, उन्हें वहाँ से क्या मिलता है। मैंने रिक्शे वाला वाक़या इब्ने इंशा को भी सुनाया और उसने अपने जहन के नेहा खाने में यह वाक़या ऐसे नोट कर लिया कि मुझे उस दिन वाक़े से वो कुछ नहीं मिला जो उसने हासिल कर लिया, और फिर वो दित्ते में से देता रहा। और इब्ने इंशा की ज़िंदगी में एक मुकाम ऐसा भी आया कि वो दे दे कर तंग आ गया और उसने कहा कि अब मैं किसी को टका तो दूर की बात टकनी भी नहीं दूंगा, क्योंकि इस तरह दित्ते में से देने से मेरे पास इतने पैसे आने लग गए हैं कि मैं पैसे जमा कराने के लिए बैंक की स्लिपें भी नहीं भर सकता। वो भी हमारी तरह सुस्त आदमी था। उसने कहा कि मेरे पास इतने पैसे आने लगे कि मेरे लिए उन्हें संभालना मुश्किल हो गया। हमारे सारे ही बाबे ऐसी बातें समझाते रहते हैं। जब हम अपने बाबा जी के पास डेरे पर जाते हैं तो वहाँ एक छोटी सी रस्म होती है जिसमें बाबा जी एक शख्स को दूसरे शख्स का शराकतदार या शरीक भाई बना देते हैं, जैसा कि मदीना शरीफ में हुआ था। वो भी उसी वाक़े की नकल करते हुए या उसकी पैरवी करते हुए एक शख्स को कहते हैं कि अब फ़लाँ तुम्हारा शरीक भाई है। कई दफ़ा वो शरीक भाई पसंद नहीं आता और बाज़ औक़ात पसंद आता है, लेकिन बाबा जी के हुक्म की पैरवी करते हुए बाअम्रे मजबूरी शरीक भाई को साथ लेकर चलना पड़ता है। मैंने ज़िंदगी में ये बात महसूस की है कि ना सिर्फ इंसानी ज़िंदगी शेयरिंग में मसरूफ़ है, बल्कि शजर हजर, पहाड़, पत्थर, दरिया भी इस कायनात में एक दूसरे के साथ शेयर करते हुए चलते हैं। शराकत किसी को कुछ देने से भी ज़्यादा मुश्किल काम है। किसी को पैसे या मिसाल के तौर पर 10 लाख का चेक देकर तो आप आज़ाद हो जाते हैं, लेकिन एक आदमी के साथ शेयर मुश्किल है। बहू का अपनी सास के साथ शेयर करना या शौहर का बीवी के साथ शेयरिंग की ज़िंदगी ज़्यादा कठिन काम है। ये बातें हमें बाबे लोग ही बताते थे, हमें ये बातें कहीं किताबों में तो नज़र नहीं आई। बाबा जी फरमाया करते थे कि दरख्त भी हमारे साथ शेयर करते हैं और दरख्तों को इस बात का एहसास होता है कि मैं मौसमी दरख्त पीपल अशफाक अहमद के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये जितनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा मैं उसको बड़ी खुश दिली से कबूल करूँगा और मैं उसके जवाब में उसके लिए ऑक्सीजन फराहम करता रहूँगा। चाहे मैं कहीं भी रहूँ, ये रिश्ता कायम रहेगा। इस तरह बड़ी बड़ी चीज़ें सूरज चाँद भी शेयर करने वालों में से हैं। जब हम उस वक्त स्टूडियोज़ में बैठे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारा K2 पहाड़ जो तकरीबन 1 करोड़ टन बर्फ़ की पगड़ी बांधकर हर वक्त शेयरिंग के लिए मुस्तैद और तैयार है, और वो सूरज को पुकार पुकार कर कह रहा है कि 2 रोशनी की मज़ीद किरणें मुझ पर डालो, झंग में पानी कम हो गया है और मुझे चनाब में पानी भेजना है। उसने बर्फ़ अपने लिए इकट्ठी नहीं की, ये उसका अपना शौक़ नहीं है। उसको थोड़ी जीनत का शौक़ तो ज़रूर है कि लोग मेरा नाम लें और मेरे दर्शन करने यहाँ आएँ, लेकिन उसका बाकी तमाम काम दूसरों की खिदमत है। सूरज अपनी गर्मी का कोई फ़ायदा नहीं उठाता है। एक फ़लसफ़ी ने बड़ा खूबसूरत फ़िक्रा लिखा है कि वो कहता है कि बुढ़ापे में इंसान की कैफियत ऐसी हो जाती है जैसे डूबता हुआ सूरज। ख़वातीन व हज़रात, डूबते सूरज की रोशनी सिर्फ अपने आप को दहकाने के लिए दरकार होती है, लेकिन सारा दिन वो अपनी रोशनी दूसरों को ही अता करता है और उसे उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। इस तरह हवाएं, बादल सब शेयरिंग करना जानते हैं, हम नहीं जानते। हमारे दोस्त कुदरतुल्लाह शहाब की वालदा माँ जी दोपहर को खाना खा के ख़ास कोने में एक ख़ास चारपाई पर लेट जाती थीं और उन्होंने हल्का सा एक कंबल ओढ़ा हुआ होता था। उस घर की बिल्ली जो अपना हक जानती थी, जैसे ही माँ जी सोती वो बिल्ली भी छलांग मारकर चारपाई पर चढ़ जाती थी और फिर आहिस्तगी के साथ अपने दोनों पंजे लगाकर माँ जी को धकेलती थी कि मुझे भी सोने के लिए जगह दो। वो बड़ा कमाल का सीन होता था और अक्सर शहाब मुझे कहते थे कि जल्दी आओ, माँ जी और बिल्ली का मुकाबला हो रहा है, और माँ जी उससे दफ़ा हो या ज़रा सी कोई बात कहकर उसके लिए जगह छोड़ती जाती थी, क्योंकि वो एक ऐसा रिश्ता था शराकत का कि वो बिल्ली को कोसते हुए आगे खिसकती जाती थी और बिल्ली अपनी पूरी जगह बनाकर नीम दराज होती जाती थी। प्यारे बच्चों, जब तक हम इंसानों के दरमियान शेयरिंग का रिश्ता कायम रहेगा, ये दुनिया खुशस्लूबी के साथ चलती रहेगी,
لیکن جب شیئرنگ میں رکھنا پڑنے لگتا ہے جیسا کہ ہمارے ہاں پڑ رہا ہے تو بیزاری بڑھتی جاتی ہے اور اس طرح سے آدمیوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کیا جا رہا ہے اور نکھیڑا جا رہا ہے۔ یہ ایک خوفناک صورتحال ہے۔ ایک زمانے میں جب میں نے BA کر لی تو میں نے بھی گھر والوں سے لڑائی کی، کیونکہ جب بچہ سیانہ ہو جاتا ہے تو وہ گھر والوں سے لڑتا ضرور ہے۔ سیانہ ہونے کے بعد وہ سب سے پہلے 3rd ایئر میں کمیونسٹ ہو جاتا ہے، دوسرا وہ گھر والوں سے ضرور لڑتا ہے۔ میں بھی کچھ ایسے ہی ناراض ہو کر گجر خان چلا گیا۔ یہ میں آپ کو خفیہ بات بتا رہا ہوں۔ وہاں جا کر میں اسکول ماسٹر لگ گیا۔ وہاں ایک بڑے اچھے آدمی ہوتے تھے، ان کا تھوڑا تصوف کے ساتھ بھی لگاؤ تھا۔ ہم شام کو ان کی بیٹھک میں بیٹھتے تھے۔ وہاں اور بھی بہت سے لوگ آتے تھے اور باتیں ہوتی تھیں۔ وہاں ایک آدمی نابی کمہار بھی آتا تھا تو وہ کمہار، لیکن کوزہ گر کو خدا نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہوتا ہے۔ اس کی سوچ بڑی عجیب ہوتی تھی۔ وہ ایک روز وہاں آیا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ صاحب جی، یہ جو زمین ہے اس کا وزن کتنا ہے؟ اس کا کام مٹی کا تھا تو ظاہر ہے اس کی دلچسپی مٹی میں زیادہ ہونی تھی۔ میں جسے اپنے علم پر بڑا زوم تھا، میں نے کہا کہ زمین کے بوجھ کے بارے میں تو میں نہیں جانتا، لیکن میں تمہیں کہیں سے دیکھ کر ضرور بتاؤں گا۔ میں نے اسکول کی لائبریری سے انفارمیشن اور معلومات کی کتابیں نکال نکول اور جوڑ جاڑ کے دیکھا اور اس سے کہا کہ بھائی دیکھو، زمین کا سائنس کی روح سے وزن اتنے ہزار، اتنے لاکھ، اتنے کروڑ ٹن ہے۔ اسے ٹن کے بارے میں بھی بتایا کہ ایک ٹن میں 28 من ہوتے ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ میری طرف سے اس قدر مشکل سوال حل کر دیے جانے کے باوجود بھی وہ مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ وہ مجھ سے پھر گویا ہوا اور اس نے مجھ سے بات پوچھ کر مجھے حیران کر دیا کہ جی، یہ وزن بندوں سمیت ہے یا بندوں کے بغیر ہے؟ اس وقت تو میں اس کی بات پر چڑھا بھی کہ یہ کیسی بات کر رہا ہے، لیکن آج میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہر چیز کی بندے کے ساتھ شراکت ہے۔ جب ہم سڑک پر گاڑی چلاتے ہیں تو دوسروں کو یکسر بھلا دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ بس ہم ہی ہیں۔ میرا بھی یہی حال ہے۔ میں بھی کہتا ہوں کہ بس میں ہی ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کیا پرواہ ہے کہ میں لین کے اندر چلوں یا سڑک کو شیئر کروں۔ اس کی وجہ ہے کہ ہم میں شیئر کرنے کا رجحان ختم ہو چکا ہے، اور جس قوم یا گروہ انسانی میں شیئرنگ کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے وہ سوسائٹی غرق ہونے لگتی ہے، ڈوبنے لگتی ہے۔ ہم شیئرنگ کے بغیر چل نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا نظام ہی ایسا بنایا ہے۔ آج سے 3-4 سال پہلے میں امریکہ گیا۔ میرا بیٹا وہاں پروفیسر ہے۔ ہم اس کی یونیورسٹی سے آ رہے تھے تو ہماری گاڑی سے آگے ایک اور گاڑی جا رہی تھی۔ سڑک بالکل سنسان تھی۔ میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ یار اس سے آگے نکلو، یہ تو بہت آہستہ جا رہا ہے۔ کہتا اچھا ابو گزرتے ہیں، اور وہ آگے نکلنے میں بہانے بازی کر رہا تھا۔ میں نے غصے سے کہا کہ تم اس کو ہارن دو اور اس سے ایک طرف کرو۔ وہ کہنے لگا کہ ابو اسے ہوٹ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ عمر رسیدہ آدمی ہے جو گاڑی چلا رہا ہے۔ اگر میں ہارن دوں گا تو یہ گھبرا جائے گا اور کسی کا نقصان کا اندیشہ ہے۔ میں نے کہا کہ دفع کر یار، اگر نقصان ہوتا ہے تو اس کا ہونا ہے، ہمیں کیا؟ میرا بیٹا کہنے لگا کہ ابھی آگے موڑ آ جائے گا تو اس سے آگے نکل جائیں گے، اور ویسے ہی آہستہ آہستہ گاڑی چلاتا رہا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم میری بات کیوں نہیں مانتے؟ وہ کہنے لگا کہ ابو بات یہ ہے کہ یہ میرا کولیگ ہے۔ میں نے کہا کہ اچھا، کیا یہ تمہارے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں۔ میں نے کہا کہ کیا یہ تمہارے ساتھ ایڈمنسٹریشن میں ہے؟ وہ کہنے لگا کہ نہیں۔ میں نے کہا کہ پھر یہ تمہارا ساتھی کیسے ہو گیا؟ وہ کہنے لگا ابو ہی از مائی روڈ فیلو، اور میں اسے گھبرانا پسند نہیں کرتا۔ میں نے کہا کہ لعنت، تمہیں اس لیے پڑھنے بھیجا تھا کہ اس طرح کی فضول باتیں سیکھ لے؟ ادھر لاہور یا کراچی میں آ کے گاڑی چلا اور کھٹاکھٹ کسی کے بیچ مار۔ یہ تو نے کیا نئی اصطلاح سڑک کا ساتھی بنا رکھی ہے؟ یہ کوئی رشتہ وشتہ نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، جب شیئرنگ کی تار ٹوٹتی ہے تو پھر اس قسم کی مشکلات پیدا ہوتی ہیں، اور نواب الدین نابی کمہار جیسا کمہار پیدا ہوتا ہے تو وہ شیئرنگ کے رشتے کو جوڑتا ہے جیسے کہ وہ مٹی کو جوڑ کر کوزہ بناتا ہے، بالکل اسی طرح سے ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ کسی کو کچھ دے دینا تو بڑا ہی سہل کام ہے، شیئر کرنا مشکل ہے۔ میاں بیوی کا خاص طور پر شیئرنگ کا بہت عجیب رشتہ ہے، نہ بھی پسند ہو تو بھی تعلق رکھنا پڑتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ میاں فرماتے ہیں کہ تم کو اپنی بہت سی بیویاں ناپسند ہوں گی، لیکن تم نے ان کے ساتھ رہنا ہے۔ جوڑنے والی اپنی جسمانی یا نفسیاتی تکلیف کے باوجود کیا کچھ حاصل کرتے ہوں گے، اس کا اندازہ ہمیں نہیں ہے، لیکن ہمارے بابے کہتے ہیں کہ شیئرنگ کرنے سے آپ کو ایک عجیب طرح کی تقویت ملتی ہے، ایسی ہی تقویت جو آپ آکسیجن کی صورت میں درخت سے حاصل کرتے ہیں، جس سے آپ توانا رہتے ہیں۔
اگر آپ زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں شراکت اور بھائی والی کے اوپر غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ارد گرد کس طرح سے شیئرنگ کا عمل جاری ہے، لیکن یہ عمل توجہ دینے سے نظر آتا ہے، اور جس وقت اس عمل کو اپنی زندگی میں شامل نہ کر لیا جائے مشکل ہو جائے گی، اور ہم اس مشکل میں سے گزر بھی رہے ہیں، اور ساری دنیا اس شیئرنگ سے نکل رہی ہے۔ میرے ایک دوست کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی، اس کا نام سائمہ تھا۔ جب ہم سمن آباد میں رہتے تھے اس کی وہاں شادی ہو گئی، پھر وہ سمن آباد سے شادی کے بعد لندن چلی گئی۔ اس کا خاوند انجینئر تھا، وہ لندن سے پھر کینیڈا شفٹ ہو گئے۔ جب ان کے ماشاءاللہ 2-3 خوبصورت سے بچے ہو گئے تو پھر سائمہ نے کہا کہ ہم کتنی دیر باہر رہیں گے، اور اس کے بعد وہ واپس گھر لاہور آئے۔ پہلے تو وہ پوش ایریا ڈیفینس میں رہے، پھر گلبرگ آئے، اور آخر کار وہ سمن آباد میں ہی آ گئے۔ حالانکہ یہ علاقہ ان کے مزاج کے مطابق نہیں تھا، اور نہ ہی یہ علاقہ ان کی بود و باش کے لیول پہ پورا اترتا تھا۔ ایک دن میں اپنے دوست حمید سے ملنے کے لیے جا رہا تھا تو وہ مجھے راستے میں مل گئی، اور اس نے مجھے بتایا کہ انکل آج کل میں سمن آباد میں ہوں۔ میں نے کہا کہ تم نے یہ علاقہ کیوں نہیں بدلا؟ وہ کہنے لگی کہ انکل ایک تو اس علاقے سے میرے بچپن کی یادیں وابستہ ہیں، اور یہاں اسٹور بھی بڑا نزدیک ہے، جو چیز نہیں ہوتی ہے میں جھٹ سے لے کر آ جاتی ہوں۔ میں نے کہا کہ سمن آباد میں ایسا کون سا اشیاء ضروریہ کا اسٹور ہے جس سے ہر چیز دستیاب ہے؟ وہ کہنے لگی انکل بہت بڑا ہے اور نہایت اعلیٰ درجے کا ہے۔ میں نے کہا کہ میں نے تو نہیں دیکھا۔ کہنے لگی اماں کا گھر میرے گھر کے قریب ہی ہے، جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہاں سے جا کے لے آتی ہوں، اس سے اچھا اسٹور مجھے کہیں ملا ہی نہیں۔ میں بڑی دیر اس سے باتیں کرتا رہا اور خوش ہوتا رہا۔ شیئرنگ اس طرح سے ہوتی ہے، اور اس کی جڑیں کئی طرح سے ملی ہوتی ہیں۔ اب آپ کو اپنی ذات کے ساتھ یہ فیصلہ خود کرنا ہے، اور ایسا فیصلہ کرنے کے لیے ایک وقت ضرور مقرر کرنا پڑے گا جس میں آپ اپنے آپ کا احاطہ کریں۔ لوگوں نے مجھ سے مراقبے کے حوالے سے پوچھا بھی ہے، اور میں انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں مراقبے کی تمام اقسام عرض کروں گا، اور وہ اقسام اکتسابی طور پر ہی ہوں گی کیونکہ میں خود تو اس کا ماہر نہیں ہوں۔ مراقبہ ایک خود احتسابی کا طریقہ ہی تو ہے، وگرنہ انسان لوگوں پر تنقید کرتا ہوا ہی اس جہان فانی سے گزر جاتا ہے۔ آپ کو شراکت کی ہلکی ہلکی لہریں نہ صرف اپنے علاقے، گھر یا ملک میں ملیں گی، بلکہ آپ جہاں بھی چلے جائیں، جہاں بھی انسان آباد ہیں اور جہاں بھی اللہ کے نظارے ہیں، وہ نظارے اور فضائیں آپ کو اپنے ساتھ شیئرنگ کرتی ہوئی ملیں گی۔ آپ مری بھوربن کیوں جاتے ہیں؟ وہ بھوربن آپ کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ پلیز آ جاؤ، بڑی دیر ہو گئی، میں آپ کے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جب آپ وہاں سے ہو کر آ جاتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ بھوربن میرے ساتھ کچھ شیئر کر رہا تھا، کیونکہ آپ کا وہاں جانے کا پھر دل کرتا ہے۔ شراکت بہت بڑی نعمت ہے جو قدرت کی طرف سے ہمیں عطا ہوتی رہتی ہے۔ جب میں اٹلی میں تھا وہاں ایک اصول ہے کہ ہر سال ڈرائیونگ لائسنس کی جب تجدید کروائی جاتی ہے تو آپ کو ایک بار پھر ڈاکٹر کے حضور بینائی ٹیسٹ کرانے کے لیے پیش ہونا پڑتا ہے۔ میں بھی ڈاکٹر کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ اوپر کی لائن سے پڑھتے ہوئے 6ٹھی لائن تک آؤ۔ آخری لائن بڑی باریک لکھی ہوئی تھی، میں نے 5ویں لائن تک تو کھٹاکھٹ پڑھ دیا، لیکن جب میں 6ٹھی پر آیا تو رک گیا اور میں نے ڈاکٹر سے اطالوی زبان میں کہا کہ یہ مجھ سے پڑھی نہیں جاتی، تو ڈاکٹر نے کہا کہ پاس، یہ 5 لائن پڑھنے تک کا حکم ہے، یہ 6ٹھی تو میں تمہیں اپنی طرف سے کہہ رہا تھا۔ اب میں اس چھوٹے سے رشتے کو، محبت کے رشتے کو کیا نام دوں، لیکن اس نے میرا دل پرباش کر دیا تھا، اور اس کی معمولی سی محبت کی بات سے میرا دل خوشی سے بھر گیا تھا۔ مجھے یہ بات محسوس کر کے بھی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ بہت سے لوگوں میں بہت کچھ جانتے ہوئے اور نہ جانتے ہوئے بھی ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے، اور میں نے تو شیئرنگ کے فائدے بہت اٹھائے ہیں۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ اس شیئرنگ سے میں نے کسی کو کیا دیا، البتہ یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اس شیئرنگ کی بدولت بہت کچھ حاصل کیا۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، اور آسانیاں تقسیم کرنے کا اور شیئر کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔